बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले हम बात करेंगे मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम के हवाले से। पहले इमरान खान की गिरफ्तारी का मामला उठाया गया। दहशतगर्दी की दिफात के तहत FIR काटी गई, जो कि उन्होंने अपनी तकरीर में, जो कि एक जलसे के दौरान की गई थी, उसमें एक खातून जज के ख़िलाफ़ जो ज़बान इस्तेमाल की, जो धमकी आमेज़ जुमले इस्तेमाल किए, उसके तहत ये FIR काटी गई थी। लेकिन नाज़रीन, आज जब कोर्ट में पेशी हुई तो उसमें इमरान खान को अबूरी ज़मानत मिल गई है। 1 सितंबर तक की उनको जो अबूरी ज़मानत है। साथ साथ पुलिस को यह अहकाम जारी कर दिए गए हैं अदालत की जानिब से कि 1 सितंबर तक इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ इमरान खान के वकील बाबर अवान ने अपने दलाइल दिए, जिसमें उनका कहना था कि जो ज़बान इस्तेमाल की गई वो धमकी आमेज़ नहीं, बल्कि जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो आम बातचीत में, आम लैंग्वेज में यूज़ होते हैं, और इसमें कोई कत्ल करने की धमकी नहीं दी गई, बल्कि ये कहा गया कि हम केस करेंगे या कानूनी कार्रवाई करेंगे। और यही बात जो है वो इमरान खान ने कोर्ट के बाहर मीडिया गुफ्तगू में भी यही कहा कि जी केस करने की बात की गई थी और किसी किस्म की धमकी नहीं दी गई। नाज़रीन, एक तरफ तो ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद इमरान खान अनकंडीशनल जो है, यानी गैर मशरूत माफ़ी मांग लें कोर्ट से और अपनी जान छुड़ा लें, लेकिन आज दलाइल दिए गए हैं और उस पर ज़मानत हासिल की गई है। दूसरी जानिब नाज़रीन, वफाकी तहक़ीक़ाती इदारे जो हैं, यानी एजेंसी FIA जो है, वो अब बाकायदा तौर पर ममनुआ फंडिंग केस की तहक़ीक़ात कर रही है, और इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 3 मरकज़ी अकाउंट्स का सुराग भी लगाया गया है, और मुख्तलिफ मरकज़ी रहनुमाओं को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं ताकि इस केस में मज़ीद अहम पेशरफ्त जो है ना वो हो सके। नाज़रीन, इसके अलावा जो बल्दियाती इंतखाबात थे उसके हवाले से हमने कल भी गुफ्तगू की थी कि सिंध में जो बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला था वो अब जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। मुख्तलिफ सियासी जमातें इस हवाले से एहतजाज भी कर रही हैं, और इस हवाले से, यानी जो सियासी जमातें बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से एहतजाज कर रही हैं, वो इलाके में पानी, बिजली की बंदिश और इन तमाम हवालों से भी सरगर्म नज़र आती हैं। कल रात भी एक नाखुशगवार वाक़या हुआ। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कुरंगी जो ऑफिस था उसके ऊपर हमला किया गया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमाओं का ये कहना है कि हमला जो है वो मुख्तलिफ पार्टियाँ, जिसमें उन्होंने जमात इस्लामी, PSP और दीगर पार्टियों पर इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा उन तमाम लोगों के कारकुनान थे जिन्होंने हमला किया। अगर इलाके में पानी की किल्लत है तो उससे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का क्या ताल्लुक़। बहरहाल नाज़रीन, एक नाखुशगवार वाक़या था जो कल पेश आया। इसके अलावा बारिशों का सिलसिला जो है शहर में वो अब रुकता नज़र आ रहा है। सिंध में भी बारिशें जो हैं वो अब कुछ थम गई हैं, और अब रिलीफ का जो काम है वो किया जा रहा है। साथ ही साथ जो सेशन जजेस हैं उनको भी रिलीफ कोऑर्डिनेटर जो है वो तैनात कर दिया गया है ताकि रिलीफ के कामों का जायज़ा लिया जा सके कोर्ट्स की जानिब से। पहले नाज़रीन, इस हवाले से हम बात करेंगे इन तमाम मौज़ूआत पे। हमारे साथ इस वक्त वीडियो लिंक पर मौजूद हैं जुल्फ़िकार बदर साहब, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जिन्हें हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं जुल्फ़िकार बदर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। जी सर, FIR काटी गई। आप माशाल्लाह जो है वो ब्लॉग भी उस पर दस्तरस रखते हैं अच्छी, और लॉ को जानते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं। सर, FIR में यानी जो दलाइल पेश किया गया, जो ये कहा गया कि जी जिन 3 लोगों के ख़िलाफ़ बात की गई वो मुद्दई नहीं है, और ना उन्होंने कोई अपनी तरफ से कंप्लेंट रिकॉर्ड कराई, बल्कि जो है वो दहशतगर्दी का मुकदमा बना दिया गया। क्या कहेंगे सर, हुकूमत से गलतियां तो नहीं हो रही हैं इन कामों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक चीज बताऊं कि जब किसी अदारे के किसी शख्स के ऊपर, इम्पोर्टेंट शख्स के ऊपर, तो उस इदारे के शख्स का खुद मुद्दई बनना जरूरी नहीं होता। वो इदारे के अंदर से कोई भी शख्स जो है, जिसको ये ड्यूटी साइन की जाती है, वो भी FIR कटवा सकता है। और हुकूमत के अंदर अच्छे समझदार लोग बैठे हैं, तो उन्होंने सोच समझ के FIR की होगी। और जजेस की FIR है, सारा दिन जजेस तो लोगों की केसेस को सुन के FIR करते हैं, तो जाहिर बात है कि जजेस की FIR जजेस की मर्जी के बगैर तो नहीं हो सकती। तो ये इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है। और खान साहब ने जो गुफ्तगू की है उसका मतन आपके सामने है, उसकी टोन आपके सामने है, उस गुफ्तगू के अल्फाज आपके सामने है। और फिर पब्लिकली
थ्रेट करना, हरास करना एक फीमेल खातून जज को, मैं समझता हूँ ये कंडेम करने वाली बात है, स्ट्रांगली कंडेम करने वाली बात थी। और खान साहब को चाहिए था कि इस पे माजरत कर लेते, माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। लेकिन असल बात यह है कि खान साहब जो है वो पॉलिटिकल एक्यूमेन नहीं रखते। अगर पॉलिटिकली फ्लेक्सिबल और पॉलिटिकल ट्रेनिंग इनकी शुरू से हुई होती तो इनकी जो अप्रोच होती वो फर्क होती। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सारी जिंदगी केसेस लड़े हैं, मेरे वालिद ने केसेस लड़े हैं, हमारा तो कोर्ट के साथ बहुत जो चोली दामन का साथ रहा है। लेकिन असल बात यह है कि अगर आपके खिलाफ कोई जज साहबान फैसला दे दे, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उनके खिलाफ आप थ्रेट करना शुरू कर दें या पब्लिक में उनको गालियां दें या उनको हरास करें। ऐसा पॉसिबल नहीं होना चाहिए। आपने उनको, अगर कोई आपके खिलाफ फैसला आया है, उसके ऊपर बहुत सारे अपीलेंट जो फोरम्स मौजूद हैं, आपको उधर जाके फाइट करनी चाहिए। हम सिविल कोर्ट से स्टार्ट होते हैं और सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, राइट ऑफ अपील है। तो खान साहब ने ये जो बात की, ये मुअज़्ज़बाना गुफ्तगू नहीं थी और इन्होंने इखलाकियात का दामन छोड़ दिया हुआ था और कौम को भी अब ये सिखा रहे हैं कि इखलाकियात को छोड़ो, बाहर निकलो, जजों को, पुलिस वालों को खुद थ्रेट करो और आप बाहर निकल के अपना इंसाफ खुद करो। देखिए, जब ये आइन और कानून को हाथ में लेंगे और कानूनी तकाजों को पूरा नहीं करेंगे, प्रोसेसेस को फॉलो नहीं करेंगे, स्पेशली खान साहब जैसा एक आदमी जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी है पाकिस्तान का, तो आप कौम को क्या सिखा रहे हैं, कौम को क्या बता रहे हैं कि किस रोड पे चलना है, किस जगह पे जाना है। जुल्फ़िकार साहब, सर मैं यहाँ ये जानना चाहूँगा कि माजी में भी हमारे मुख्तलिफ लीडर्स की जानिब से, मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से कभी फांसी को जुडिशल मर्डर कहा गया, कभी कोर्ट्स को कैंगरू कोर्ट्स कहा गया और बहुत सी बातें की गई। सर, ये तमाम चीज़ें भी तो तनकीद के ज़ुमरे में आती हैं, तो इस तरह तो फिर हर चीज़ पे ही कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए था। देखिए, कैंगरू कोर्ट कहना या जुडिशल मर्डर कहना और एक किसी जज को पर्सनलाइज नाम के ऊपर थ्रेट करना, वो भी पब्लिक में खड़े होके कि ओए मैं तुम्हें देख लूंगा, इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। देखिए, पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब के साथ कोर्ट्स ने ज्यादती की, तो कोर्ट्स का जब हम नाम लेते हैं उसमें मुतअद्दिद जजेस हैं, हम किसी इंडिविजुअल को टारगेट नहीं कर रहे होते, हम तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादती की। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब भी फैसला आता है उसमें कोई भी जज हो सकता है, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो कैंगरू कोर्ट जब बनते हैं, एक ही बंदे के लिए एक फैसला और है, अमीर के लिए और है, गरीब के लिए और है, तो फिर कैंगरू कोर्ट कहा जाता है। तो बात कहने की ये है कि आप किसी इंडिविजुअल को थ्रेट नहीं कर रहे होते, आप उस फैसले के ऊपर तनकीद कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल फर्क है। यहाँ पे सूरत हाल है, एक इदारे के जो अंदर काम करने वाले लोग हैं उनको आपने थ्रेट कर दिया है, और स्पेशली पॉलिटिकल पार्टी के एक लीडर जिसकी इस टाइम पे पब्लिक सपोर्ट है, वो जब बाहर जज साहिबा निकलेंगी या कोई और अफसर निकलेगा और पब्लिक उनको पकड़ के थ्रेट करेगी या कोई खुदा ना खास्ता ऐसा एक्शन कर दिया, तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? इमरान खान साहब होंगे, क्योंकि उनकी हिम्मत में हुआ, उन्होंने इंस्टिगेट किया, प्रोवोक किया पब्लिक को। सर, वैसे आमतौर पे ये 780A के जो मुकदमे होते हैं इंसदाद दहशतगर्दी के, इसमें जमानत इतनी आसानी से हो जाती है जितनी आसानी से खान साहब जमानत ले गए? उम्मीद तो नहीं की जा रही थी कि जमानत हो सकेगी, या तो माफी की उम्मीद की जा रही थी या फिर गिरफ्तारी की उम्मीद की जा रही थी। देखिए, 780A जो है ना, एंटी टेररिस्ट एक्ट, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रपोजिशन। पहली चीज है, ये आम FIR पे लगती नहीं, और अगर लग जाए तो ये टूटती नहीं, ठीक है। और इसके अंदर ये है कि प्री अरेस्ट जो बेल है वो हर एक शख्स का राइट होता है, चाहे उसने कत्ल किया है या कोई भी संगीन जुर्म किया है, वो अगर कोर्ट में पेश होके कहता है कि जी मैं आ गया हूं, मुझे प्री अरेस्ट बेल दी जाए और मैं इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करता हूं और फिर मैं अपनी बेगुनाही का सबूत दूंगा, फिर इन्वेस्टिगेशन के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अब मामला ये है कि प्री अरेस्ट बेल करवा ली, अब खान साहब क्या उस आईओ के पास पेश होंगे जिसके पास सारे लोग पेश होते हैं? सर, लेकिन ये तो इंटरिम बेल मिल गई ना, यानी इंटरिम बेल मिल गई ना। एक तो प्रोटेक्टिव बेल उन्होंने ले ली थी पहले ही, जो कि कोर्ट में पेश होने से पहले प्रोटेक्टिव बेल ले ली जाती है, फिर उस मुकदमे की जो
عدالت ہوتی ہے وہ انٹرم بیل دے دیتی ہے کہ ٹھیک ہے جی ابھی انٹرم بیل جو ہوتی ہے اس کو دوسرے لفظوں میں پری ریسٹ بیل بھی کہا جاتا ہے، اور یہ انٹرم پیریڈ کے لیے ہوتی ہے until and unless کنفرم ہو جائے یا کیس ختم ہو جائے، جی سر، یا پھر گرفتاری ہو جائے، تین ہی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ انویسٹیگیشن آفیسر، اگر انویسٹیگیشن آفیسر آپ کو بے گناہ لکھ دے تو دین یو withdraw your bail، آپ کورٹ سے اپنی جو بیل ہے وہ withdraw کر لیتے ہیں اور کورٹ آپ کو بری کر دیتی ہے۔ اور اس کے اندر یہ ہے کہ خان صاحب کو اب انویسٹیگیشن آفیسر کے پاس پیش ہونا پڑے گا اور اپنی بے گناہی کا ثبوت دینا پڑے گا کہ انہوں نے جی ذوالفقار بدر صاحب میری آواز سن سکتے ہیں آپ؟ اچھا ہمارا رابطہ ذرا منقطع ہوا ہے ذوالفقار بدر صاحب سے، جی ہمارا رابطہ بحال ہو گیا۔ جی ذوالفقار بدر صاحب آپ فرما رہے تھے کہ یہ جو بیل ہوتی ہے انٹرم یہ پری اریسٹ ہی کہلاتی ہے، اور اب یا تو یہ ہے کہ ان کو اس جو انویسٹیگیشن ہے وہ جوائن کرنی پڑے گی عمران خان کو، اور چالان اگر اطمینان بخش نہیں ہوا تو پھر کورٹ کی یہ ثواب دید ہے کہ وہ آگے اس بیل کو کنفرم کرتے ہیں، کیس کو ختم کرتے ہیں یا عمران خان کو گرفتار کرتے ہیں۔ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے، جی آ رہی ہے۔ اور صاحب یہ جو انٹرم بیل ہوتی ہے نا اس کو پری اریسٹ بیل کہا جاتا ہے، اور یہ ہر ایک شخص کو رائٹ ہوتا ہے کہ جب اس پہ ایف آئی آر کٹے تو وہ کورٹ سے جا کے کروا لے، سنگین سے سنگین بھی اس کے اوپر جو اس نے جرم کیا اور سیکشن لگاؤ تو اس کو پری اریسٹ بیل کا رائٹ ہے، وہ اس کا ان پرسن پیش ہونا کورٹ میں ضروری ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہی ہیز ٹو جوائن دا انویسٹیگیشن، تو وہ جب انویسٹیگیشن جوائن کرتا ہے انویسٹیگیشن آفیسر کے ساتھ دین ہی ہیز ٹو گیو دا ایویڈنس کہ وہ گنہگار ہے یا بے گناہ ہے یا جو بھی ہے، وہ اپنا موقف پیش کرتا ہے۔ تو اس کے اندر عمران خان صاحب کو اب عام آدمی کی طرح پیش ہونا پڑے گا آئی او کے پاس، اور پھر وہ بتائیں گے کہ جی میرا کیا موقف تھا، اس کے اندر کیا میرا مائنڈ تھا۔ اچھا سر، لیکن اس کے بعد آئی او ڈیسائیڈ کرے گا کہ خان صاحب بے گناہ ہیں یا نہیں ہے۔ اگر بے گناہ ہوئے تو پھر کورٹ ڈیسائیڈ کر دے گا خان صاحب بیل وڈرا کر لیں گے، اور اگر بے گناہ نہ ہوا ان کو گنہگار لکھ دیا گیا تو دین ان کی بیل ریجیکٹ کر دی جائے گی اور ہی ول بی اریسٹڈ۔ سر وہ تو پھر کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی نا کہ مطلب اگر ان کی بیل کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ پروسیس بتا رہا ہوں۔ تو سر مطلب آپ نہیں سمجھتے ایک طرف ایسی ملک میں عدم استحکام ہے اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پبلک سپورٹ ہے اس لیڈر کے پاس، پھر بھی کوئی مقدمہ گرفتار کرنے کی کوشش، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کے امیج کے حوالے سے، پاکستان کے استحکام کے حوالے سے یہ تمام چیزیں منفی اثرات مرتب کر رہی ہیں، کیا یہ بات درست ہے سر؟ ڈاکٹر صاحب مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی، دیکھیں اس ملک کے اندر جی ذوالفقار بدر صاحب میری آواز سن سکتے ہیں آپ؟ جی میری آواز سن سکتے ہیں ذوالفقار بدر صاحب؟ جی آپ کو آ رہی ہے میری جی جی آ رہی ہے، جی آ رہی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اسٹیٹ ریٹ آف دا جو اسٹیٹ ہے اس کی امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے، اور ریٹ آف دا اسٹیٹ اگر ویک ہو جائے تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ عمران خان صاحب اگر ایک جرم کرتے ہیں اور ایک جرم نواز شریف صاحب کرتے ہیں اور ایک آصف علی زرداری صاحب کرتے ہیں، ان دونوں کو جیل ہوتی ہے، اور خان صاحب کے لیے کہتے ہیں کہ ملک کے اندر انسٹیبلٹی ہے، ان کو نہ پکڑیں اور ان کا جرم بھی سنگین ہو، تو پھر معاملہ کیسے چلے گا؟ ریٹ آف دا اسٹیٹ کیسے چلے گی؟ ضرورت اس امر کی ہے یہاں پہ جی طاقتور اور کمزور کے لیے قانون ہونا چاہیے، امیر اور غریب اور طاقتور اور کمزور کے لیے قانون ہونا چاہیے، اور یہاں پہ آپ کو اس قانون نے پروسیس حرکت میں آنا ہے اور آگے اپنا کام کرنا ہے، اور اگر آپ کا قانون حرکت میں نہیں آئے گا اور فرق رکھے گا امیر اور غریب کے درمیان، طاقتور اور کمزور کے درمیان۔ جی جی اچھا بس سر ایک آخری سوال ذوالفقار بدر صاحب آپ سے میں کرنا چاہوں گا، مجھے بتائیے گا متحدہ قومی موومنٹ میں بڑی تنقید کی جا رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ اس کی باغ ڈوریں سنبھال لی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے، یا ڈیسیشنز، یا جب سے یہ الحاق یا اتحادی گورنمنٹ بنی ہے جس میں تمام پارٹیاں شامل ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ سندھ میں موجود ہے اس لیے
متحدہ کے حوالے سے ہی کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی ہی زیادہ تر متحدہ قومی موومنٹ کے فیصلے کرنا یا اس الحاق کی وجہ سے متحدہ قومی موومنٹ کو بڑا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے ووٹ بینک کی کمی کی صورت میں. کیا کہیں گے سر؟ مختصراً بتا دیجیے گا پھر مجھے بریک پہ جانا. متحدہ قومی موومنٹ اس ٹائم پہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ کا حصہ ہے, ان کے پاس وزارتیں ہیں اور وہ ڈیسیژن میکنگ کا حصہ ہے, اور ہمارے ساتھ ان کے اچھا ورکنگ پروفیشنل ریلیشن ہے. ان کی ریزرویشن ہو سکتی ہے, پر ریزرویشن کا مطلب یہ نہیں ہے پروفیشنل ورکنگ ریلیشن شپ نہیں ہے. ریزرویشن ہر ایک کو ہوتی ہیں, ایک گھر کے اندر رہنے والے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہیں. یہ تو دوسری دو پارٹیاں ہیں. دیکھیں اس میں صرف ایم کیو ایم کو نقصان نہیں ہوا, پیپلز پارٹی کا بھی ووٹ بینک نقصان ہوا ہے. جتنے مشکل فیصلے اس گورنمنٹ میں آنے کے بعد اس حکومت نے کیے ہیں, تو بات کہنے کی یہ ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم جا کے چیزیں ٹھیک ہوں گی, لیکن اصل بات یہ ہے کہ ٹیبل پہ بیٹھ کے جب تک آپ ورکنگ پروفیشنل ریلیشن رکھ کے آگے چلتے جائیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ گلے شکوے کرتے جائیں گے اور مسائل کا حل نکالتے جائیں گے, چیزیں آگے چلتی جائیں گی, بڑھتی جائیں گی, اور اسی طرح سندھ کے لوگوں کی خدمت ہو سکے گی. اگر آپ ٹیبل سے ہٹ کے خان صاحب کی طرح باہر صرف شور مچائیں تو وہ پھر اس کا مسئلے کا حل نہیں ہے. اس ٹائم پہ تمام پولیٹیکل فورسز, سٹیک ہولڈرز انکلوڈنگ پی ٹی آئی, عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ملک کے لیے ایک فیوچرسٹک بہتر پالیسی بنائیں جو کہ شارٹ مڈ اور لانگ ٹرم ہو, اور یہاں پہ لوگوں کو, پاکستان کو, پاکستان کے لوگوں کو معاشی مسائل سے باہر نکالیں تاکہ یہ ملک میں جو پولیٹیکل اور معاشی عدم استحکام ہے اس سے چھٹکارا حاصل ہو سکے. ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ ذوالفقار بدر صاحب, آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ذوالفقار بدر ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود تھے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام میں خبر کی خبر, میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں ملکی سیاست کے حوالے سے, عدم استحکام کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کچھ سرمایہ کاری کی بھی امیدیں اب ہو گئی ہیں پاکستان میں. کچھ ارب ڈالرز جو ہیں ان کی سرمایہ کاری ہونی ہے قطر کی جانب سے بھی, اور ساتھ ساتھ سعودی عرب کی جانب سے بھی جو ہے وہ اب سرمایہ کاری کی امید کی جا رہی ہے. اگر یہ سرمایہ کاری آ جاتی ہے تو پھر شاید پاکستان میں جو یعنی جس طریقے سے مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے شاید اس میں کچھ کمی آ سکے, شاید کچھ ڈالرز پاکستان میں آنے سے ڈالر کی قدر میں کمی ہو سکے, اور ساتھ ساتھ اشیاء خورونوش, پیٹرول اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ بھی شاید کچھ عوام کی دسترس میں آ سکیں. لیکن اب تک کی جو صورتحال ہے یا رپورٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ پیٹرول کی قیمت میں شاید مزید 20 روپے کا اضافہ کیا جائے, اس لیے کہ حکومت اب بھی اپنا خسارہ جو ہے وہ پورا نہیں کر پا رہی ہے. جبکہ دوسری جانب اپوزیشن کی جانب سے یا مختلف تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی 78-80 روپے کا پیٹرول پڑتا ہے, لیکن پھر بھی حکومت اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے پیٹرول کی قیمت میں مسلسل اضافہ کرتی چلی جا رہی ہے. بہرحال ناظرین, تمام والوں سے بات کریں گے. اس وقت ہمیں ویڈیو لنک پر جوائن کیا ہے آصف باجوہ صاحب نے, رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے. ہم ان کو خوش آمدید کہنا چاہیں گے. السلام علیکم آصف باجوہ صاحب, خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. جی شکریہ سر. جی ناظرین, اس کے علاوہ ہمارے ساتھ سینئر اینکر پرسن موجود ہیں مہک اسلم صاحبہ, ان کو بھی ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے. السلام علیکم مہک اسلم, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. وعلیکم السلام, بے حد شکریہ جی انوائٹ کرنے کے لیے. ویلکم ویلکم ویلکم. آصف باجوہ صاحب, سب سے پہلے تو مطلب جو گرفتاری کا معاملہ تھا, آج کورٹ نے ضمانت دے دی. دہشت گردی کے مقدموں میں اتنی آسانی سے ضمانت ہوتی نہیں ہے. لگتا ہے کہ حکومت سے کچھ کمزور ایف آئی آر کاٹی گئی, یا مدعی جو ہے نا وہ اس میں شاید اگر ان 3 لوگوں میں سے کوئی ایک مدعی ہو جاتا جن کے خلاف بات کی گئی ہوتی تو شاید صورتحال مختلف ہوتی, کیونکہ یا تو یہ امید کی جا رہی تھی کہ خان صاحب معافی مانگ لیں گے یا گرفتار ہو جائیں گے, لیکن وہ تو ضمانت لے کے نکل گئے. کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ کا بہت شکریہ. میں اس پہ ضرور آتا ہوں, جو قبل از گرفتاری ہے اس پہ بھی اور معافی کے بعد بھی, لیکن ایک چھوٹا سا 10-15 سیکنڈ 20 سیکنڈ کی ایک بات بڑی ضروری ہے, وہ میں آپ کے توسط سے, آپ کے چینل کے توسط سے کرنا چاہوں گا. میرا تعلق ڈسکا سے ہے. جی جی. اور ڈسکا تحصیل ہے ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کی, جو علامہ اقبال کا شہر ہے. اور مجھے فخر ہے اس بات کا کہ میں علامہ اقبال کے شہر ضلع سیالکوٹ کی تحصیل ڈسکا کا بیٹا ہوں. لیکن آج ایک خبر چلی ہے سوشل میڈیا پہ کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے آج سے چند روز پہلے جو ڈسٹرکٹ گجرات کو ڈویژن کا درجہ دیا تھا, اس میں وہ تحصیل وزیر آباد کو ڈسٹرکٹ بنا کے
اس میں ضلع تحصیل اس ضلع میں وزیر آباد میں تحصیل ڈسکا کو شامل کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں گزارش کروں گا بڑے ادب سے گورنمنٹ آف پنجاب کے ارباب اختیار سے کہ آپ مہربانی کریں ہم علامہ اقبال کے شہر سیالکوٹ کی تحصیل ڈسکا کو ضلع سیالکوٹ کے ساتھ ہی اٹیچ رہنے دیں. ہم کسی بھی صورت کسی بھی شرط پہ ہم تحصیل ڈسکا کو وزیر آباد کے ساتھ اٹیچ نہیں کرنے دیں گے. نہ ڈسکا کے شہری اس بات کو پسند کرتے ہیں. ہم ہر صورت میں ہر شرط پہ ہر قیمت پہ ضلع سیالکوٹ کے ساتھ رہیں گے اور اسی کے ساتھ رہنا چاہیں گے. ہم کسی بھی صورت تحصیل وزیر آباد کا حصہ نہیں بننا چاہتے. بس یہی میں نے سر. تو آپ کو خدشہ کیا ہے اگر وزیر آباد میں ضلع میں اس کو شامل کر بھی دیا جائے تحصیل کو, تو کیا اس میں خدشہ کیا ہے آپ کو کہ کیا اس سے کیا ہوگا؟ حلقہ بدل جائے گا کیا ہوگا؟ جی میں سرعرض کرتا ہوں. تحصیل ڈسکا کے ساتھ پہلے ایک سمڑیال ایک چھوٹا شہر تھا, اس کو بھی اسی گورنمنٹ نے, جب پی ایم ایل این کیو کی گورنمنٹ تھی 2002 میں, انہوں نے ڈسکے تحصیل کو کاٹ کے تحصیل سمڑیال کو بھی علیحدہ کر دیا, اور اب یہ ڈسکے کو کاٹ کے اور یہ ضلع سیالکوٹ کے ساتھ جانا تھا. تحصیل ڈسکا ایک بہت بڑی تحصیل ہے پنجاب کی. یہاں پہ بہت بڑی انڈسٹری ہے سرجیکل انسٹرومنٹ کی, اور اس کے علاوہ جو تمام چیزیں سیالکوٹ میں تیار ہوتی ہیں, جو سیالکوٹ سے ایکسپورٹ ہوتی ہیں, وہ سب چیزیں ڈسکا سے مینوفیکچر ہوتی ہیں. ہم سیالکوٹ ہم سے کچھ دور نہیں ہے, 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اور سر فاصلہ دیکھیں تو تقریباً برابر. سر فاصلہ تو وزیر آباد اور ڈسکا کا برابر ہی ہے نا, یعنی چاہے وزیر آباد سے آپ ڈسکا جائیں, فرق تو رائٹ اور لیفٹ کا ہے. سیالکوٹ آپ کی ایک طرف ہے, وزیر آباد دوسری طرف ہے. سر یہ 32 کلومیٹر ہے سیالکوٹ سے ڈسکا سے وزیر آباد, اور سیالکوٹ جو ہے وہ 15 کلومیٹر پہ ہے, تو بہت قریب ہے. ہم کسی بھی صورت, کیونکہ ہماری امپورٹ ایکسپورٹ ضلع سیالکوٹ کے ساتھ ہے, ہمارا سارا بزنس ضلع سیالکوٹ کے ساتھ ہے, گجرات کے ساتھ ہمارا کسی قسم کا کوئی ریلیشننگ نہیں ہے. اس لیے گزارش ہے کہ ہمارے سارے سسٹم کو خراب نہ کریں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ضلع گجرات کے لوگوں کو ڈویژن بننے پہ, میں مبارکباد پیش کرتا ہوں وزیر آباد کے لوگوں کو ضلع بننے پہ, لیکن ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ تحصیل ڈسکا کو ضلع سیالکوٹ کے ساتھ ہی رہنے دیا جائے. بس ٹھیک. اچھا, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. باجو صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, پہلے ہم مہک اسلم سے بھی بات کرنا چاہیں گے. مہک اسلم, کیا کہتی ہیں آپ اس وقت ملک میں جاری جو سیاسی عدم استحکام ہے؟ اب خیر عمران خان کو بیل مل گئی ہے, لیکن یہ 1 ستمبر تک ہی ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے, کچھ اور مزید باتیں کی جا رہی ہیں. کیا سمجھتی ہیں آپ اس حوالے سے, کیا کہنا چاہیں گی؟ سب سے پہلے تو بے حد شکریہ ڈاکٹر صاحب انوائٹ کرنے کے لیے. سیکنڈلی جیسے ہم معاشی صورتحال کی بات کر رہے ہیں, تو میں سب سے پہلے تو ایک بڑا چھوٹا سا میرا سوال نون لیگ سے یہ ہے کہ نون لیگ کی گورنمنٹ ہے, فیصلے کر سکتی ہے, پھر اتنے سخت فیصلے کیوں ہوتے ہیں کہ عوام مشکلات میں آتی ہے؟ اگر ہمارے موجود مہمان جو موجود ہے وہ اس سوال پہ کامنٹ کر دیں تو بڑا اچھا ہوگا. سیکنڈلی دیکھیں, معاشی استحکام سیاسی استحکام کے لیے بڑا ضروری ہے. ایک طرف اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے, اس میں ہم اپنی معیشت کو کس طریقے سے ٹھیک کریں گے. دوسری چیز یہ کہ ہم عوام کو یہ کہتے ہیں کہ جی ریلیف ملے گا, ہم عوام کو یہ کہتے ہیں کہ جی پیٹرول پرائسز نیچے آ جائیں گی. ہمیں شاید یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فی الحال اس وقت جو ہماری معیشت کی حالت ہے نا, اس میں اگر ہم یہ سوچیں کہ مہنگائی نیچے آ جائے گی تو یہ سوچنا بھی درکنار ہے. یہ سوچنا بھی شاید غلط سوچ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ مہنگائی نیچے آ جائے گی, کیونکہ آنے والے وقت میں ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا. پھر آپ کا ڈالر چاہے نیچے آ جائے, عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں چاہے سستی ہو جائے, اس کے ثمرات فی الحال عوام تک نہیں پہنچ پاتے. اب عوام, یہ عوامی شو ہے, عوام کا یقیناً یہ سوال ہوگا کہ جی اگر پیٹرول سستا, اگر پیٹرول عالمی منڈی میں سستا ہے, خام تیل عالمی منڈی میں سستا ہے, ڈالر نیچے آ رہا ہے, تو پھر ہم تک یہ ثمرات نہیں ہیں. میں چاہوں گی جو ہمارے موجود گیسٹ ہیں وہ اگر اس چیز پہ کامنٹ کریں کہ نون لیگ یہ والے اقدامات کیوں نہیں اٹھاتی حکومت میں رہتے ہوئے بھی, تو یقیناً نون لیگ کی کارکردگی پر سوال اٹھے گا جب عوام کے پاس جنرل الیکشن میں ووٹ لینے جائیں گے. باجوہ صاحب, مشکل فیصلے ہیں, لیکن سر یہ بات تو فیکٹ ہے نا کہ آپ کی
پارٹی کی مقبولیت میں کمی آتی جا رہی ہے، اور وہ جو ووٹ بینک ہے نا وہ شفٹ ہو رہا ہے خان صاحب کی طرف، اس لیے کہ اب چاہے حالات جتنے بھی مشکل ہو، شاید خان صاحب ہوتے تو اس سے کچھ زیادہ مشکل یا حالات میں تبدیلی نہیں آتی، لیکن سر عام عوام تو پوچھتی ہے نا کہ اتنے ہی اگر مشکل فیصلے کرنے ہیں، عوام کو مہنگائی کی چکی میں پیسنا ہی ہے تو الیکشن کرا دیں، جو حکومت آئے پھر وہ جانے، اس کا کام جانے، چاہے آپ لوگ واپس آ جائیں یا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آ جائے یا عمران خان کی حکومت دوبارہ آ جاتی ہے۔ سر مشکل فیصلے اگر اتنے ہی ہو رہے ہیں کہ آپ اپنا ووٹ بینک بھی کھوتے جا رہے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے جو ہے نا لوگ آپ کو تنقید کا بھی نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن اقتدار ضروری ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہتے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے بالکل آپ کی بات یہ درست ہے کہ لوگ ہمیں اس بات کے تانے دے رہے ہیں کہ آپ سے گورنمنٹ نہیں چل رہی، آپ حکومت کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، آپ کو الیکشن کروا دینے چاہیے، یہ ساری باتیں۔ اور بہک اسلم محترمہ کی بھی میں بات سن رہا تھا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ مجھے پتا ہے کہ جب ہم پچھلی بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ نہ جی اپنی بات کریں، پچھلی بات نہ کریں، لیکن میں ایک بات عرض کرتا ہوں، جب ہم کہتے تھے کہ ہم ووٹ فار نو کانفیڈنس لے کر کے آ رہے ہیں اور آپ کے خلاف دھرنا دیں گے، لانگ مارچ کریں گے، تو عمران نیازی صاحب آپ نئے الیکشن اناؤنس کر دیں۔ تو عمران نیازی صاحب اور ان کے سارے جو اسپوکس پرسن تھے، اور بالخصوص فواد چودھری اور شیخ رشید صاحب کہتے تھے کہ کسی صورت بھی ہم پہلے ایک دن بھی الیکشن نہیں کرائیں گے، اور وہ ایک پنجابی میں فکرہ وہ کہتے تھے کہ عمران خان 5 سال تم کے پورے کرے گا، یہ یاد ہے نا آپ کو صاحب؟ تو اب کیا ہو گیا ہے، اب کون سا کوئی ایسی بات آ گئی ہے کہ یہ کہتے ہیں ہمیں نیا الیکشن کرائیں، اور یہ کیا کون سا یہ فارمولا ہے کہ اگر نیا الیکشن کرائیں گے تو پاکستان کی اکانومی بہتر ہو جائے گی؟ نمبر 1۔ نمبر 2، اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ آپ الیکشن نہیں کروا رہے، آپ حکومت کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، آپ کیوں نہیں چھوڑ رہے گورنمنٹ کو؟ سر بات یہ ہے کہ ہم نے بہت مشکل حالات میں اس حکومت کی باغ ڈور سنبھالی پی ڈی ایم نے، اور پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب آگے، اور دیکھیے جو بات آپ نے کی میں اس کو کنٹینیو کر رہا ہوں کہ ہم نے مشکل فیصلے کیے، ہم نے اپنی سیاست کو نہیں بچایا، ہم نے ریاست کو بچایا۔ جو ایم او یو سائن کیے تھے ہم سے پہلی گورنمنٹ نے کہ ہم تیل کو اتنا بڑھائیں گے، اتنی اس پہ ٹیکس لگائیں گے، اتنا سیلز ٹیکس لگائیں گے، اور ڈالر کو اس حد تک اوپر لے کر کے جائیں گے، تو پھر انہوں نے ان کو پیسے دیے تھے، اور اس وجہ سے اب ہمارے ساتھ وہ ہمیں پیسے نہیں دے رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ سے پہلے جو گورنمنٹ تھی، وہ نہیں کہتے پہلی گورنمنٹ تھی، وہ کہتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان نے ہم سے کہا تھا کہ ہم پیٹرول کا ریٹ بڑھائیں گے، لیکن انہوں نے اس کو سیبوٹیج کیا اور 10 روپے کا پیٹرول کم کر دیا، اور ڈالر کو بھی نہیں بڑھایا۔ ہمیں تو ان کنٹریکٹ کو، ان ایم او یوز کو بچانے کی خاطر اور پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کی خاطر یہ سارے اقدامات کرنے پڑ رہے ہیں۔ ہمیں علم ہے اس بات کا کہ ہمارا ووٹ بینک جو ہے وہ ہم سے ناراض ضرور ہو رہا ہے، لیکن ہمیں چھوڑ کے پی ٹی آئی کی طرف نہیں۔ جی محک اسلم، آپ نے باتیں سنی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجبوراً یہ فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں، لیکن کیا کریں، اس وقت ملک کو اس طرح چھوڑا نہیں جا سکتا، اس لیے۔ ڈاکٹر صاحب میں صرف اتنی درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ بالکل اس بات سے اگری کرتی ہوں کہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے شاید تھوڑا ٹف ٹائم عوام کو دیا جا رہا ہے، لیکن جو قبل از وقت الیکشن کی بات ہوتی ہے اس پہ تو بڑے میاں صاحب بھی راضی ہیں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ پہلے الیکشن ہو جائے۔ اور کیا یہ نون لیگ کو یہ نہیں لگتا کہ اگر پہلے الیکشن ہو جاتے ہیں تو عوام جو کہ جیسا کہ خود انہوں نے کہا کہ عوام تانے دیتی ہے کہ اس پہ گورنمنٹ نہیں چل رہی ہے، تو عوام جو ہے اس چیز کو سوچے گی کہ پہلے الیکشن عوام کے لیے ہی کیے جانے۔ خان صاحب کا بھی یہی مطالبہ ہے، نون لیگ کے کچھ لوگ بھی یہی کہتے ہیں، جس کی وجہ سے نون لیگ۔ لیکن محک اسلم صاحبہ اس میں یہ امید بھی تو ہے نا حکومت کو، نون لیگ کی حکومت کو، کہ شاید اگر اپنا ٹینیور پورا کرتے کرتے کوئی ریلیف عوام کو دے جاتے ہیں تو شاید کچھ ووٹ بینک بڑھ جائے، کیونکہ اس وقت تو جو صورتحال ہے یہی ڈر ہے کہ اگر الیکشن کرائے گئے تو پھر وہی ریزلٹس آئیں گے جو حکومت نہیں چاہتی ہے۔ جس طریقے سے بائی الیکشنز میں دیکھ رہے ہیں، کراچی کی بائی الیکشن میں دیکھا، پنجاب کی بائی الیکشنز میں دیکھا، بائی الیکشن ایک طریقے سے الیکشن کا آئینہ ہوتے ہیں، جو چیزیں بائی الیکشن میں آتی ہیں۔ پہلے یہی حال مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی کا تھا، بائی الیکشن میں یہ جیتتے تھے،
لیکن اب صورتحال بالکل مختلف نظر آتی ہے، اور پاکستان میں ویسے ہی ایک ٹرینڈ ہے کہ جس کی حکومت ہوتی ہے اسے دوبارہ حکومت کے لیے ووٹ نہیں دیے جاتے. عام لوگوں میں ایک جذبات ہوتے ہیں حکومت کے خلاف، کوئی ناانصافیاں دماغ میں ہوتی ہیں یا کیا ہوتی ہے. بہرحال یہ کہ اسی لیے پاکستان میں کبھی ایک ٹینیور جس کا وفاقی حکومت جس کی رہی ہو، نیکسٹ الیکشن میں اس کی وفاقی حکومت نہیں آتی ہے. جی باجوہ صاحب، آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ جی اچھا، تو یہ بھی ایک وجہ ہے مہک اسلم صاحبہ جس کی وجہ سے شاید یہ جو ہے وہ الیکشن کرانے سے اجتناب کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لیکن ڈاکٹر صاحب، میں باجوہ صاحب سے صرف ایک چیز پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر بڑے میاں صاحب اس چیز پہ راضی ہیں کہ وقت سے پہلے الیکشن ہو جائیں، تو پھر قباحت کیا ہے؟ رکاوٹ کہاں پر آ رہی ہے؟ مان کون نہیں رہا نون لیگ میں؟ یعنی جو یہ باتیں ہوتی ہیں، یہ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جو نون لیگ میں تقسیم ہے، پیپلز پارٹی کی تقسیم آج تک ہم نے نہیں سنی. اب خبریں اٹھتی ہیں کہ پی ٹی آئی میں بھی تقسیم ہے، اب خبریں یہ اٹھ رہی ہیں کہ نون لیگ میں بھی تقسیم ہے. تو کیا واقعی تقسیم ہے؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ، کیونکہ ابھی ہم باجوہ صاحب سے رابطہ قائم کر رہے ہیں، کہ خان صاحب ہی کم از کم تھوڑا سا فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کر دیں، بیٹھ جائیں، 3 مہینے نہیں 6 مہینے میں الیکشن اناؤنس کروا لیں تاکہ کچھ سیاسی استحکام ہو، کچھ عوام کو ریلیف مل جائے. فلیکسیبلٹی اور ایک ٹیبل پہ آ کے بات کرنا، خان صاحب اپنی ہر تقریر میں یہ بات کر چکے ہیں کہ میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا. جو شخصیت بیٹھنا پسند نہیں کرتی، میرا سوال خان صاحب سے آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ ہے کہ خان صاحب مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اگر آپ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تو عوام کا مفاد کہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے ملک میں اس وقت فلڈ کی سچویشن ہے، ہمارے ملک میں نہ جانے نہیں، وہ کہتے ہیں میں بیٹھنا پسند کرتا ہوں. وہ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن اناؤنس کر دیں، میں کل ساتھ بیٹھ جاؤں گا. پہلے الیکشن اناؤنس کر دیں، اس کے بعد بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. میرے خیال سے خان صاحب کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ الیکشن کب، کتنا اور کیسے ہونے چاہیے. کیونکہ ڈاکٹر صاحب یہ بات لکھی پڑی ہے، اگر جنرل الیکشن میں پی ٹی آئی کو شکست ہوتی ہے تو پھر پی ٹی آئی کہے گی کہ دھاندلی ہوئی ہے. پھر اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا تو جواب پھر کچھ بھی نہیں ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر خان صاحب ملکی مفاد کی بات کرتے ہیں، عوامی مفاد کی بات کرتے ہیں، تو میرے خیال سے خان صاحب شاید اب ان علاقوں میں جا سکتے ہیں. وزیر اعظم نہیں رہے نا، مصروفیت اتنی نہیں ہے. اب ان علاقوں میں جا سکتے ہیں جہاں پر سیلاب متاثرین ہیں، لیکن وہ جلسے جلوسوں میں مصروف ہیں اور وہ ایسی تقاریر کر رہے ہیں. اور جو آج پورا دن ہم نے دیکھا خان صاحب کی پیشی کے حوالے سے، خان صاحب کی ایک عادت ہے یو ٹرن لینے کی، لیکن انہوں نے اس دفعہ یو ٹرن نہیں لیا. آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی عدالتی موقف کے حوالے سے جو ہے ایک ہم نے دیکھا تھا کہ جس طرح سے خان صاحب کا بیان تھا اس پہ خان صاحب نے معافی مانگی تھی، لیکن اس دفعہ خان صاحب معافی نہیں مانگ رہے. یعنی ان کی باڈی لینگویج یہ بتا رہی ہے کہ وہ شاید اداروں سے ٹکراؤ کا سوچ کے کھڑے ہوتے ہیں تقاریر میں ڈائس پہ، یا پھر پیچھے پیچھے ایسی کوئی اسٹریٹجی بنا رہی ہے کہ اب جو بھی ہو جائے اداروں کے خلاف بات کرنی ہے. جب ایک سابق وزیر اعظم اتنی امپورٹنٹ چیز، میں کہتا ہوں اس کی بھی صاف وجہ ہے نا، مقبولیت میں کوئی لیڈر اگر اب بھی اس وقت، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک طریقے سے خان صاحب الیکشن کیمپین ہی چلا رے ہوتے ہیں نا، تو اس میں اگر وہ یو ٹرن، یہ بتائیں کہ یہ کیسی مقبولیت ہے کہ وہ لاسٹ ہمیں 25 مئی والی بات یاد ہوگی یقیناً کہ نہ ہم نے لاہور سے لوگ نکلتے ہوئے دیکھے، نہ ہم نے اسلام آباد میں لوگ پہنچتے ہوئے دیکھے، نہ ہم نے کراچی سے لوگ نکلتے ہوئے دیکھے. ابھی یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے جب ہم دیکھ رہے تھے کہ اسد عمر ٹویٹ کر رہے تھے کہ لبرٹی چوک پہ لوگ آ جائیں، جب خان صاحب کی ممکنہ گرفتاری کی بھی بات ہوئی، لوگ کہاں نکلے؟ کون سی مقبولیت، کس مقبولیت کی پی ٹی آئی بات کرتی ہے؟ خان صاحب جس طرح سے اداروں کو، خان صاحب جس طرح سے، لیکن یہ بات تو آپ مانتی ہیں نا کہ پبلک پریشر کی وجہ سے پولیس، یہ قابل مذمت ہے. مہک اسلم صاحبہ گرفتار نہیں کر پائی خان صاحب کو پولیس پبلک پریشر کی وجہ سے. اگر اتنی آسان ہوتا تو پھر خان صاحب رات میں گرفتار کر لیے جاتے. اچھا بہرحال پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا. ہمارے ساتھ سینئر اینکر پرسن مہک اسلم موجود تھیں. اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما آصف باجوہ صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.